बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 इंतहाई अहम टॉपिक्स पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का फ्रंटमैन कौन निकला, और उस फ्रंटमैन ने अब तक जो इंक्वायरी हुई है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, किन राब्तों का इंकशाफ किया गया है। एक तो ये आपको बताएंगे। दूसरा, आज DGISPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो इमरान खान की मिलिट्री कोर्ट में जो कस्टडी है, जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, ये मामला भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया है। अब कोई शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं रही। तो इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से DGISPR ने क्या कहा है, इस पर भी हम बात करेंगे, और ये ताने बाने कैसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जाके जुड़ेंगे। और फिर जो आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो पेशी थी, जो उनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, उसमें आज क्या ड्रॉप सीन हुआ है। और सिंध हाई कोर्ट से भी एक बड़ा फैसला सामने आया है जस्टिस जंगीरी साहब की डिग्री के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को, आज़ाद डिजिटल YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका आज सुबह मतलब एलामिया जारी करके ज़राए से बता दिया गया था कि 2:15 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी DGISPR की। और इसमें जो तवक्को लगाई गई थी कि जो साबिक DGISI हैं फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, तो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुआ। सबसे पहले तो DGISPR की जानिब से बताया गया कि अब तक इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से कितने ऑपरेशंस किए गए हैं पिछले चंद माह में, उनकी तादाद बताई गई, उसके जो नताइज हैं वो बताए गए। और फिर वो आए फैज़ हमीद के मामले पे कि ये जो उनके कोर्ट मार्शल का फैसला किया गया अप्रैल 2024 में, एक दरख्वास्त जो है वो वज़ारत दिफा की जानिब से पाक फौज को भिजवाई गई थी साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का उस पर आगाज हुआ था। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि जो फैज़ हमीद साहब थे वो टॉप सिटी के मामले पर भी वो उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए थे उसके शवाहिद सामने आए, और पोस्ट रिटायरमेंट के हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई, शवाहिद सामने आए, डॉक्यूमेंट सामने आए, जिस पर उनका कोर्ट मार्शल करने का बाज़ाब्ता तौर पे ISPR की जानिब से जो है वो 12 अगस्त को जो है वो ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम नुक्ता था DGISPR का, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाक फौज का एक मजबूत, मरबूत और एक सख्त कड़ा एहतसाब का निज़ाम है, और ये इत्तफाक राय फौज में पाया जाता है कि जो अफवाज पाकिस्तान है उसे सियासी मफाद से बालातर रखना है, महफूज रखना है। तो DGISPR की जानिब से कहा गया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनके हवाले से ये चीज़ें, ये शवाहिद सामने आए हैं कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। और यही बात ISPR के एलामिया में जो कि 12 अगस्त को जारी किया गया था, उसमें भी इस बात की जो है वो इस बात का इजहार किया गया था। लेकिन आज DGISPR की जानिब से इस बात के बारे में जो है वो कमेंट किया गया कि ये उनके खिलाफ इल्ज़ाम था। लेकिन साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो पाक फौज का एहतसाब का निज़ाम है इतना मरबूत और मजबूत और कड़ा है कि इसमें ये नहीं हो सकता कि किसी के साथ जो है वो जानिबदारी बरती जाए। गैर जानिबदारी के साथ, शवाहिद के साथ पूरा कानूनी प्रोसीजर करके ये ट्रायल होता है। अब इसमें जो सवाल एक साफ़ी की जानिब से पूछा गया कि क्या इसमें इमरान खान साहब की जो कस्टडी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद इस खदशे का इजहार करते हैं, इमरान खान साहब की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें भी दायर की गई हैं कि उनकी जो कस्टडी है वो मिलिट्री कोर्ट में ना दी जाए। और इमरान खान साहब ने खुद इस खदशे और खतरे का इजहार किया कि इस बात का इम्कान मौजूद है या खतरा मौजूद है कि उन्हें मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है। और दोनों हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने यह इस्तदा की कि उनकी जो कस्टडी है वो सिविलियन हैंड से लेके
وہ ملٹری کے ہاتھ میں نہ دی جائے۔ تو آج جب سوال ہوا DGISPR نے کہا کہ اگر کوئی ایک ایسا فوج کا کوئی آفیسر ہے یا فوج کے کوئی سبجیکٹ جو افراد ہیں ان کو اگر کوئی سیاسی جماعت کا جو شخص ہے یا کوئی فرد ہے استعمال کرتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے یا سیاسی جو ہے وہ مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ آرمی کا سبجیکٹ کہلائے گا، اور ایسی صورت میں اس کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں ہی ہوگا، اس کا ملٹری ٹرائل ہی ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، ایسی صورت میں اگر فوج کے جوان کو یا فوج کے افیسر کو کوئی انڈیویجول جو ہے وہ سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ تو اس سے یہ بات نظر آ رہی ہے، یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا۔ الٹیمیٹلی یہ معاملہ اسی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل چل رہا ہے جس میں سمری ایویڈنس جو ہے وہ اب اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور ذرائع یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے سے یعنی پیر سے جو ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور اس پر جو فیض حمید صاحب کے جو وکلا ہیں وہ اس پر کراس ایگزامینیشن کریں گے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ کچھ اور فوجی افسران کو جن کو حراست میں لیا گیا، جس میں 2 برگیڈیئرز تھے اور ایک اپنا کرنل تھے، ان میں سے ایک برگیڈیئر ایسے بھی تھے جو ان کا جو کردار پریما فیشی مبینہ طور پہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے فرنٹ مین کا تھا، اور ذرائع کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتاتے ہیں، مطلب پوری بات نہ کر کے بھی پوری بات اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص جیسے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کرنا، تو جب آپ کو اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے تو آپ کو عہدہ ملنے کے ساتھ ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے، پورا آپ کے نیچے ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے، لیکن جو DGISI کا آفس ہوتا ہے اس کی تمام کمیونیکیشن، اس کے تمام معاملات جو ہیں جو اس آفس کا سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے اس میں ایک برگیڈیئر تھے اس کی طرف سے چلائے جاتے تھے، یعنی فیض حمید صاحب ان کو ڈائریکشن کرتے تھے، اور ان کا جو نام ہے وہ غالباً ایک آڈیو میں ابصار عالم صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کوئی برگیڈیئر تھے اور انہیں بھیجا گیا تھا میرے پاس جو ہے وہ فیض حمید کی طرف سے۔ تو وہ جو برگیڈیئر ہیں ان سے بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو جب حراست میں لیا گیا، اور بھی ایک برگیڈیئر ہیں، ایک اور بھی کرنل، لیکن جو پرٹیکولر برگیڈیئر ہیں ان سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے جو ان کے نالج میں تھا۔ فیض حمید صاحب جو ان کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ کس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، کس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، مالی معاملات کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، خاص طور پہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے جس میں 400 تولے سونے کی بات بھی کی جاتی ہے، اور ویگو ڈالے جو تھے وہ بھی 4 ڈالے تھے اس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ تو وہ جو ان کے قریبی جو تھے، اپنے جو ان کے سٹاف کے تھے، آپ ان کو PA کہہ لیں، آپ ان کو PS کہہ لیں، تو ان کے تھرو سارا سسٹم چلتا تھا۔ ڈائریکشن جو فیض حمید صاحب دیتے تھے اس کو آگے کنوے جو ہے وہ وہی برگیڈیئر صاحب کرتے تھے۔ اب وہ برگیڈیئر صاحب بھی حراست میں ہیں، تو ذرائع یہ مبینہ طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس برگیڈیئر نے جو کہ فرنٹ مین کا ان کا کردار تھا، ایک ایک چیز جو ان کے نالج میں تھی کہ فیض حمید صاحب کی ڈائریکشن پہ کس کو پیمنٹ پہنچائی گئی، کس سے پیمنٹ لی گئی، اور پھر کس کی گرفتاری ہوئی عدلیہ سے فیض حمید صاحب کی ڈائریکشن پہ، اور کہاں پہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور وہ گرفتاری والے شخص کنور معیز تھے جو کہ سپریم کورٹ میں ایک HRC کے کیس میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ان سے متعلق سامنے آئی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل اس میں ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹ میں ان کی کسٹڈی دی جا سکتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے سٹیٹمنٹ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد اور پری ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی، یعنی فیض حمید صاحب کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، تو یہ معاملہ تحریک انصاف کے لیے گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس میں جو ایک اور خبردار کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ DGISPR پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ، آرمی چیف کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے، ان کے الفاظ آرمی چیف کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں، ادارے کا سٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج جو DGISPR نے کہا کہ فوج میں تو جو نظام ہے احتساب کا اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، پورے طریقے سے متحرک ہو جاتا ہے جب کوئی اس قسم کی چیز کہ ذاتی مفاد کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ باقی اداروں میں بھی اسی طریقے سے خود احتسابی کی جائے گی۔ تو یہ جو جملہ تھا، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ملک کے اداروں کو اور خاص طور پہ جوڈیشری کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ میں بھی ایسے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں،
آپ کے اداروں میں بھی ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو اپنے سیاسی مفاد کے لیے کسی کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا رہے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ فردر کیا ہوتا ہے. عدالتوں میں بھی ججز کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسلز میں بھی ہیں, کچھ ڈگریوں کے ایشوز بھی ہیں, تو اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. لیکن جو جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کا معاملہ ہے, اس کی اگر ہم پرٹیکولر اس پہ اگر ہم بات کریں تو آج سندھ ہائی کورٹ میں 2 وکلاء کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ جو کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا جو فیصلہ ہے اور جو انفیئر مینز کی کمیٹی کے جو سفارشات ہیں اس کو سیٹسفائیڈ کیا جائے. آج سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز نے اس معاملے کے اوپر سماعت کی ہے, اور سماعت کرنے کے بعد جو انفیئر مینز کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اور جو کراچی یونیورسٹی سینڈیکیٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا, اور 3 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. کراچی یونیورسٹی سے جواب مانگ لیا گیا ہے, اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس کر دیا گیا ہے, ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو جو ہے وہ نوٹس کر دیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. لیکن اس میں ناظرین جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو آرٹیکل 199 کا جو اختیار ہے یہ وہ شخص استعمال کر سکتا ہے جو متاثرہ فریق نہ ہو؟ یعنی جج صاحب جن کی ڈگری کو کوشچن کیا جاتا ہے وہ براہ راست متاثرہ فریق تو ہیں, لیکن وہ اگر سندھ ہائی کورٹ سے خود رجوع نہیں کرتے تو کیا کوئی انڈیویجول جا کے کسی کے رائٹ کے لیے اس اختیار کو انووک کر سکتا ہے, اس جورسڈکشن کو انووک کر سکتا ہے؟ ہم نے جب یہ جاننے کی کوشش کی تو ہمیں جو کراچی میں رپورٹنگ کرتے ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ سوال تو پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ کا حق دعویٰ کیا بنتا ہے, تو سامنے سے وکلاء کی جانب سے جواب یہ دیا گیا کہ وہ قانون کی تابعداری کرنے والے شہری ہیں, لائر ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ پٹیشن جو ہے جہانگیری صاحب کی جو ہے وہ ڈگری کے حوالے سے فائل کی ہے. لیکن آئندہ سماعت پہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو حق دعویٰ جو ہے وہ جو آج ایک طریقے سے ٹیمپریری طور پہ ایکسپٹ کر کے نوٹسز کر دیے گئے ہیں, اور جو کاروائی ہے سنڈیکیٹ کی اور انفیئر مینز کمیٹی کی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, آئندہ سماعت پہ یہ اعتراض اٹھے گا ایڈوکیٹ جنرل سندھ آفس کی طرف سے بھی اور اٹارنی جنرل آفس کی بھی طرف سے بھی کہ یہ درخواست قابل سماعت بنتی نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 199 صرف متاثرہ شخص کو جو ہے یہ جورسڈکشن انووک کرنے کا اختیار دیتا ہے, اس کے علاوہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں جن کا حق دعویٰ بنتا نہیں, جو کہ متاثرہ فریق نہیں, وہ اس جورسڈکشن کو انووک نہیں کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ 3 ہفتوں تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر کے رپورٹ مانگی گئی ہے, تو آئندہ سماعت پہ کیا ہوتا ہے. جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ان کے اریسٹ وارنٹ کا معاملہ تھا, آج علی امین گنڈاپور صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت بھی مل گئی اور ان کے مقدمات کی ڈیٹیل بھی طلب کر لی گئی. لیکن جو شائستہ کنڈی صاحب کی عدالت تھی, وہاں پر متعلقہ اپارہ تھانے کے SHO پیش ہوئے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ملزم کو گرفتار کیا ہے یا ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں, تو کیا پیش رفت رپورٹ ہے. تو پولیس حکام کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کورسپونڈنس کرنی ہے, وہ خیبر پختونخوا الگ جورسڈکشن ہے, اسلام آباد کی اپنی جورسڈکشن ہے, تو طریقہ کار کے مطابق چلنا ہوگا. جس پہ جج صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی حاضری جو ہے وہ آج لگ جائے گی, لیکن فردر جو بھی آرڈر ہوگا آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اب آج کا شائستہ کنڈی صاحب کا آرڈر کیا ہے علی امین گنڈاپور کی عدم پیشی پہ, وہ ابھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا. فی الحال وہ تحریری آرڈر جاری نہیں کیا گیا, لیکن جو روین فائل کی گئی تھی اس ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ پہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں جج قدرت اللہ صاحب نے اس پہ سماعت کی ہے, اور قدرت اللہ صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ تو ناقابل اریسٹ وارنٹ جو جاری کیے گئے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے. اگر ایکیوز پیش نہیں ہوتا تو عدالت اس کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری کر سکتی ہے. لیکن بہرحال قدرت اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کی روین پٹیشن پہ جو گنڈاپور صاحب نے فائل کی ہے روین پٹیشن, اس پر بھی میں آرڈر جاری کروں گا. تو ان کے آرڈر کا بھی انتظار ہے کہ وہ اس روین پٹیشن میں علی امین گنڈاپور صاحب کی درخواست پہ کیا حکم نامہ جاری کرتے ہیں.